चौधरी शाहिद नवाज, कॉस्मस न्यूज़ के साथ इस्लाम आबाद। आज ये हम बहुत सारी कॉलें और बहुत सारे फ़ोन आने के बाद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम कश्मीर इलेक्शन पे हम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे मामला इसमें आ गए, पेचीदगियाँ आ गई इलेक्शन के दौरान कि जो पाकिस्तान में फसादात का बायस बन सकती हैं। वफाकी वज़रा के बयान ख़ास तौर पर जिन्हें सुनकर बंदा खून की आंसू रोता है। पाकिस्तान में एक किताब मिलती है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ातियात। इसमें बरे सीर पाको हिंद में आबाद 5500 ज़ातें हैं, उनकी तशरीह की गई है और उन पर सीर हासिल गुफ्तगू भी उसमें की गई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक जगह इजलास में, वो तो इलेक्शन ऐसे गए उधर जैसे कश्मीर को फतह करने हैं, काश कि यही पिस्तौल यही बंदूक दे के वो मकबूजा कश्मीर में चले जाते, तो उधर बैठ के ये उन लोगों की मदद करते जहाँ हमारा नौजवान रानी 2 साल पहले शहीद हुए। मुझे बड़ा दुख हुआ देख के सड़कों पर दंगाते फिर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, किसी को लोहार कह रहे हैं। ये बताने के लिए सिर्फ ये प्रोग्राम करना ज़रूरी हो गया था कि ये कश्मीर जो है इसमें कमो बेश 88% आबादी जो है ना, ये उन्हीं लोगों की है जिनको ये उधर दुदकार रहे थे। उधर लोहार जिनको अंग्रेज़ लोग कभी बना के गए पाकिस्तान बरसीर में या बांग्लादेश में या इंडिया में या और भी जो साथ उनके ज़ेर साया मुल्क थे उनमें उन्होंने उनको कमी करा दी। अब बात करने की ये है कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने तगो करके उनके फैमिली ने उनके अबाव अजदाद ने वहाँ से माइग्रेट होकर इधर आके उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा दी, तो क्या कोई बुरा किया? उनकी फैक्ट्री में तो 10 से 15 हज़ार लोग काम करते थे। और आजकल जो हमारे वज़ीर में जब इन्होंने अस्पताल शुरू किया तो 50 लाख रुपए उन्होंने डोनेशन दे दिया। कोई माई का लाल है तो जो डोनेशन भी दे दे और इतनी बातें भी सुने। गंडापुर साहब, पंजाब में सिर्फ ये एक रवायत है कि फ़लाँ कमी है, फ़लाँ नाई है, फ़लाँ मोची है, फ़लाँ धोबी है। ये जब हम चले जाते हैं अटक से परे, आप मोची भी हो तो हमारे लिए खान साहब हो, आप मोची भी हो तो हमारे लिए खान साहब हो। कोई नाई है, कोई हजाम है। मुझे समझ नहीं आती कि आप ये ज़ातियात में क्यों उलझ गए हैं। आपने एक खाम खा का खेड़ा उधर खड़ा कर दिया। 88% आवाम जो है उधर की, उनको कश्मीर में ये तमाम जो ज़ातें तमाम को मिला के एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये कासबी हैं। उनमें जुलाहे भी आ जाते हैं। इधर हमारे पंजाब में आके भट्ट साहब, मीर साहब, ढार साहब, मियाँ साहब, ये सारे बन जाते हैं ना इधर। कश्मीर में जाके शेख साहब बन जाते हैं, जैसे शेख रशीद साहब है हमारे, उन पर तो आपने कोई अटैक नहीं किया। उनके भाई भी इधर कारोबार करते हैं, इधर लिया में, इधर छांगा मांगा में। मेरे भाई कहने का मकसद ये है कि आपको हम जब आप पंजाब में आते हो भूखे नंगे के पी के से, इधर हम आप फर्शेरा ये आंखें बिछा देते हैं कि यार ये खान साहब आ गए हैं, इधर जूते पालिश कर रहे हो, हम बात देते खान साहब चाय भेजो, खान साहब नस्वार भेजो, खान साहब। कहने का मकसद ये है कि आप कश्मीर में इलेक्शन लड़ने गए थे कि लोगों को छेड़ने गए थे? आप तो मैं कहता हूँ ये ऐसे इस्लामाबाद में ये पिग नहीं ऐसे सड़कों में भाग रहे होते जैसे आपने उधर जाके ये जला मचा दी। जलसों में लोगों को गाली गलोच, ये वो, किसी को गद्दार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जरूर तरफ ही होगी, आपके अबाव अजदाद उन्हीं के साथ। आज वो आपको गद्दार रख रही। वो अगर खुदा ने उसको आवाज़ सही नहीं दी, मर्दाना सही तरह, वो नहीं आपकी तरह शराब पी पे गला फाड़ सका। बिलावल शराब पी के या शहद पी शहद कर लेते हैं, बेहुदा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करो। शहद पी के अगर उसने अपना गला नहीं फाड़ा तो उस बेचारे का क्या कसूर है? मेरा मशवरा है बिलावल से कि आप भी शहद पीना शुरू कर दो, आप भी शहद पीना बेटा शुरू कर दो।
کم از کم یہ جو بلو رانی یہ وہ کرتے ہیں. اس اسمبلی میں مجھے شرم آ رہی تھی, وہ ایک نیازی صاحب پیچھے بیٹھے. یار نیازی کی ڈیفینیشن آپ انسائکلوپیڈیا افزادیات میں دیکھ لو, نیازی کی ڈیفینیشن کیا ہے. نیازی ہم ادھر جو ہے نا, ہم ادھر پنجاب میں ان کو ملوانے کہتے ہیں. یہ جمعرات کو لوگوں سے روٹیاں کٹیاں کرتے ہیں, مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں, جھاڑو پھیرتے ہیں مسجدوں میں, یہ اعلیٰ عرفہ ہو گئے. اور ہم لوگ جو ہیں یہ 88% ہیں ہم کشمیر میں, جنہیں ہم لوگ قصبی کہتے ہیں. ہم لوگوں کی آگے پتھر اتار کے ہاتھ میں پکڑا کے وہ خان صاحب جا رہے ہیں. وہ بھائی کبھی تم نے اپنے آپ پہ اپنی حالت پہ غور کی ہے؟ شاید بی بی کہ تمہارا کیا حال ہو گیا. میں تو اس وقت بھی بچے کہہ رہے تھے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں جدھر بیٹھا تھا میں نے ان کو کہا بھائی یہ شاید پی کے آئے ہیں, یہ اس وقت شاید کے نشے میں ہیں. میرے بھائی پاکستان بڑی قربانی کے بعد ملا ہے, آپ نے نہیں دی ہوئی, یہ پنجاب کے لوگوں نے دی ہوئی ہیں. پنجاب کے لوگ آج بھی 12 لاکھ ہیں نا, 12 کروڑ ہیں, ہم آج بھی دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. کون سی قربانی ہے جو پنجاب نے نہیں دی؟ دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات ہمارے ہوئے, سب سے زیادہ شہداء پاک فوج میں ہمارے ہیں. پاک فوج کی زیادہ سے زیادہ تعداد پنجاب سے ہے. پھر بھی ہم بولے ہمیشہ ہم نے پاکستان کا علم بلند کیا ہے, کسی ذات پہ اٹیک نہیں کیا. آپ کو ملوانا ہے تو خان صاحب یہ گنڈا پور, مجھے بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, میں کہتا یہ شہد پینے کے بعد جو گنڈے کھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ گنڈا پور ہے. میں نے ان کو صاف سی ڈیفینیشن بتائی, جو لوگ شہد پیتے ہیں وہ اپنے منہ سے اسمیل ختم کرنے کے لیے گنڈے کھاتے ہیں نا, پیاز, تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ گنڈا پور صاحب ہے. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے. اس دن سے آپ کی بات ہوئی, آپ نے بھٹو کو بھی لتاڑ دیا, وہ بلاول کو بھی لتاڑ دیا. سیاست میں یہ نہیں ہوتی بات. پہلے آپ کے قائد کرتے تھے, آج ہر قدم پہ ان کی جو ہے نا بےزتی ہو رہی ہے, ہر قدم پہ. آپ کم یار عمران صاحب کو چاہیے تھا, آپ نے جب یہ بیان سنے آپ اسی وقت ان کو ریموو کر دیں. آپ کے پاس اتنے لائق لوگ ہیں, ریاض فتیانہ صاحب ہیں, یہ صداقت علی عباسی صاحب ہیں, جن کا کشمیر سے انٹریکشن ہے. وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ریاض فتیانہ صاحب بہت کام کیا انہوں نے پاکستان میں. میں 88 سے دیکھ رہا ہوں ریاض فتیانہ صاحب کو, انہوں نے بہت کام کیے اپنے حلقے میں بھی اور پنجاب میں بھی اور نیشنل لیول پہ بھی. وسیم شہزاد صاحب ہیں آپ کے پاس, انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. آپ نے انہوں ساروں کو, یہ صداقت عباسی صاحب کے حلقے اور کشمیر کے درمیان میں صرف دریائے جہلم ہے, ان دونوں کے بٹوین صرف اور صرف دریائے جہلم ہے, ریور جہلم. پرلی سائڈ پہ اے جے کے ہے, اس سائڈ پہ پنجاب کوڑلی ستیاں آ جاتا ہے. اس سے بیسٹ بندہ, بیسٹ چوائس فار بیسٹ سیٹ کے لیے اس سے بیٹر آدمی کوئی بھی نہیں ہے. صداقت عباسی صاحب, آپ نے ان کو کھڈے لائن لگا کے بٹھا دیا. اصل جو کام کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں اس وقت کام نہیں کر رہے, وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. میری وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست ہے کہ بجائے یہ کل الیکشن میں آپ کی ذات پہ بھی انگلیاں اٹھائیں اور کوئی کچھ کہے تو کچھ کہے. کیا آپ نے جب شادی کی تھی گولڈ سمتھ سے تو آپ نے ان کو پوچھا تھا آپ کا خاندان کیا ہے؟ یا آپ نے ابھی جو شادی کی آپ نے ان کو پوچھا آپ کا خاندان کیا ہے؟ یہ آپ یہ جو اب ذاتیات پہ انہوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیا نا, یہ ناقابل برداشت عمل ہے, یہ ناقابل برداشت عمل ہے. ہمارا سارا پنجاب اس دن سے رو رہا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے. پنجاب میں تقریباً 75% کشمیری آباد ہیں, کشمیر کالونی آباد ہیں. ہمارا پورا پنجاب جو ہے کشمیر کے ساتھ ٹچ ہے. آپ سم جوڑیاں سٹارٹ لیں درائے تبھی سے, اور جہاں تک چاہے پنجاب ختم ہوتا ہے وہاں تک چلے جائیں. ٹھیک ہے, ہم نے سارا دیکھا ہوا ہے کشمیر, ہم نے اینٹ سے واقع ہوں کشمیر. ان میں خامیاں ہیں, میں کہتا ہوں کشمیر والوں میں بھی خامیاں ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2010 میں ہم گئے تھے ادھر, یہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس تھا, ہم بھی انوائٹ تھے. جب اب وہ پہنچے تھے پل پہ تو ادھر پولیس والے نے روک لی ہماری کوسٹر, سرکاری کوسٹر تھی, لیکن انہوں نے کہا یہ پاکستان سے مہمان ہیں. ہم نے اس کو بلایا یار یہ کدھر آئے ہیں, ہم انڈیا تو نہیں ہے, پاکستان میں ہیں. ان میں بھی یہ ہے کچھ بدعات, یہ خامیاں ہیں, دور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ ہمارے وزیر اعظم, آپ ہمارے لیے کلی کی مانند ہو. یہ ہمارے صوبے ہیں, اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے. کوئی اگر لوہار ہے تو اپنے گھر ہے. ہاں جی, یہ دوسری دفعہ پاکستان میں یہ نعرہ لگایا گیا ہے. پہلے ایک دفعہ ایک
صاحب نے لگایا تھا اس کو شٹ اپ کال دے دی گئی تھی تمام اداروں کی طرف سے، لیکن آج 3-4 دن گزرنے کے بعد نہ حکومتی ارکان میں سے اور نہ اپوزیشن ارکان میں سے کسی نے بھی شٹ اپ کال نہیں دی۔ یہ بہت ضروری ہے، کل آپ کے اپنی ذاتیات پہ یہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، آپ کے تمام وزراء کی ذاتیں سب کو پتہ ہے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، ان کے باوجداد کیا کرتے تھے، ان کے باوجداد نوابوں کے کتے نواتے تھے، کتے نلاتے تھے۔ یہ جو آج نواب بنے پھرتے ہیں نا، بڑے بڑے بہت بڑے پاکستان میں نواب ہیں، ان کے 40 مربے، ان کے 48 مربے ہیں، ان کے 96 مربے ہیں، یہ سارے انگریزوں کے کتے نلا کے ملے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ نواب کہلاتے ہیں، بہت بڑے نواب ہیں، خدا ان کو غارت کرے، انہوں نے پاکستان کے خوب غضب کیے ہوئے ہیں۔ ان سے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک مزدوروں کے لیے فائل پھاڑ دی تھی ایک، جیسے مجھے یاد ہے کہ میں وڈیرا ازم ختم کرتا ہوں، ہر بندے کو 12.5 ایکڑ سے زیادہ رقبہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وڈیرے سے اس کے خلاف ہوئے اور انہوں نے اس کے خلاف ایجیٹیشن چلائی۔ میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں، یہ ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا آپ نے پاکستان میں، یہ آپ کو ایک جگہ سے پی ٹی آئی کو اتنے جوتے پڑیں گے، ٹماٹر کم پڑیں گے، جوتے زیادہ پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ پنجاب میں آتی ہے، پنجاب کی بیٹی ہے، بھائی بیٹیاں تو سب کی سمجھی ہوتی ہیں، ہمارا تو کلچر ہے پنجاب کا۔ ہم تو جب جمائمہ آتی تھی تو ہماری وہ بہن تھی، ہماری بیٹی تھی، پنجاب والے ان کو سر ماتھے پہ اٹھاتے۔ مجھے یاد ہے بادشاہ مسجد میں مولانا عبد القادر آزاد تھے، انہیں خود آگے بڑھ کے دوپٹہ دیا ان کو جمائمہ کو۔ یہ صاحب کہہ رہی ہے غدار کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اور پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم اپنی ذات بتاؤ۔ شرابیاں پی کے تمہاری مت مار گئی ہے، وہ خدا کا خوف کرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ تم تو عمران خان کی بیڑی میں بٹے ڈال رہے ہو، تم اس کے سجن نہیں ہو۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ اس وقت کابینہ میں کوئی ویل ویشر ہے تو آپ نہیں ہو، آپ اس کے سب سے بڑے دشمن ہو، اور پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہو، جس نے اسٹنٹ کھڑا کر دی ادھر۔ 88% کے دل آزاری کر کے آئے تم ادھر، 88% عوام کی۔ دیکھیں وہ جو قاسبی قوم ہے نا، کچھ عوام کے لاتے ہیں، گجر بہت کم ہے ادھر، ٹھیک ہے، وہ مظفر آباد کی گجر آباد ہیں، جٹ جی ہیں تھوڑے سے بمبر میں ہیں، کچھ میرپور میں ہیں۔ ہم نے اس پہ پورا ورک کیا ہوا ہے، آج کا نہیں، ہمیں عرصہ دراز ہو گیا صحافت میں، ہم نے اس پہ بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ 88% اقوام کی آپ نے وہ جو نشت بازی کر دی ہے ادھر، یہ بہت بڑا جرم کیا آپ نے۔ اس پہ آپ کو قوم سے معذرت کرنی چاہیے۔ آج وزیر اعظم کو نوٹس لیتے ہوئے ان کو فارغ کر کے ان کی جگہ کوئی رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، رائٹ سیٹ، اس کو بٹھائیں جس کو کم از کم پتہ تو کشمیر ایشو کیا ہے۔ ان کو تو چند دن پہلے ٹی وی انٹرویو میں پوچھا تھا ایشو کیا ہے کشمیر کا، تو ان کو نہیں پتا تھا۔ ان کو تو آج پوچھ لو آپ کشمیر کے کتنے ضلع نہیں پتا ہوگا۔ منظور بھٹو صاحب رہے ہیں کشمیر کے، برجیش طاہر صاحب رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا۔ منظور بھٹو صاحب کمال آدمی تھے، آپ کی جماعت میں ہیں، آپ ان کو لے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں صداقت عباسی کا حلقہ آدھا سے زیادہ کشمیر کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اور فرق بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ اگر وہ بندہ جاتا، میں قسم اٹھاتا ہوں کوئی جماعت ادھر گھسنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن کیا کریں، آپ کی اپنی مجبوری ہیں۔ آپ نے دوسرا میٹر وہ جو آپ کو اینٹی کرپشن پنجاب نے، اے سی ای نے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے پیش کیا ہے دورے سے پہلے، آپ کے دورے سے پہلے، تو آپ نے اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وزیر اعظم صاحب کچھ کریں۔ اب تو جوک بھی زیادہ پہ جوک بنے، جوک در جوک شروع ہو گئے، جوک در جوک شروع ہو گئے، لطیفوں پہ بھی لطیفے شروع ہو گئے۔ کیا کہیں آپ، ریٹ ہیں کہ آسمان پہ چلے جائیں۔ جو ووٹ ادھر ووٹ مانگنے تھے اس کو کہتے ہیں پہلے آپ کسی جنرل اسٹور یا کریانہ اسٹور سے ہو گیا آ جاؤ، پھر آگے ووٹ کا سوچ لینا کس کو دینا ہے۔ جب 300-350 روپے کلو تھا بناسپتی گھی اور آئل، 65-64 روپے کلو عام ملتا تھا مارکیٹ میں، یوٹیلٹی اسٹور پہ 55-57 روپے تھا۔ چینی تھی، آپ دیکھ لیں آج کیا ریٹ ہے، آپ کے دوستوں کی وجہ سے آپ نے ان کو پھر ایک منسٹری دے دی ہے۔ وہ جو اس کولیشن پارٹنر ہے نا، اس کے جو کارٹل ہے، اس کا چوتھا ستون جو اس کو آپ نے آبی وسائل کی منسٹری دے دی ہے، اشیابش کے طور پہ دی ہے۔ انہی کا نام اسی رنگ روڈ میں بھی آ رہا ہے۔
یہ وزیر داخلہ صاحب سے بھی آپ پوچھیں گے، آپ نے جو زمین بیچی ہے، یہ آپ نے 145 کنال زمین بیچی ہے، وہ اس کا بھی کوئی حساب نہیں ان سے بھی. انہوں نے پنڈی کا مستقبل کا بیڑا غرق کر دیا. کہتے ہیں میں بابا سر سید ہوں، انہوں نے سر سید کیا، انہوں نے موٹر وہ اچھی خاصی بن رہی تھی، اس کا ستیہ ناش کر دیا. سرور خان نے کہا تھا نا میں ریزائن کر دوں گا، آپ ریزائن کر دیں. جو بات پوچھنے والی تھی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے، اس کا تعلق نیب سے ہے، ہم صرف ان 3 نے جو ریسٹ کیے ہیں انہی تک محدود رہ سکوں. یہ احد چیمہ والا صاحب ہو گیا. احد چیمہ صاحب کو 2 سال رکھنے کے بعد، یا ہمارے وہ دوست تھے ان کو بھی آپ نے 2-3 سال رکھا. یہ راول پنڈی کے ہیں، وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں پچھلے وزیر اعظم صاحب کے، ان کو بھی آپ نے 2-2.5 سال 8.5 لاکھ روپئے کا کیس تھا، کچھ بھی نہیں نکلا. فواد ہے جی، کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. پلازا ان کا ادھر ہی کھڑا ہے مال پہ، ثبوت کدھر ہے؟ جب پکڑتے ہیں کسی کو تو ثبوت لے کے. یہ اب اتنے لوگوں کے آ گئے ہیں اسکینڈل سے آر میں، راول پنڈی رنگ روڈ میں، کہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں. آپ صرف ٹیک لگا کے سوچتے رہے ہو 20 منٹ کہ میں کیا کروں، اس کے بعد آپ دورے پہ چلے گئے. آپ کو چاہیے تھا آپ دورے پہ جانے کے کم از کم 3 یا 4 حکومتی جماع کو فارغ کر کے جاتے. یقین مانے آپ فارغ کریں گے، اب پوری عوام آپ کے پیچھے ہوگی، پوری عوام آپ کے پیچھے ہوگی. یہ کشمیر الیکشن تو آپ ہار چکے ہو، یہ اب جتانا ہے تو فوری نے آپ کو جتانا ہے، یہ ایجنسی میں جتانا ہے. جیسے وہ مظفر آباد میں ہوئے آئی بی والوں کو، یعنی آئی بی ایک ڈیڈ ادارہ ہو چکا تھا. میاں صاحب نے آ کے، اعجاز شاہ صاحب تھے ڈی جی، انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ. اعجاز شاہ صاحب نے بہت ورک کیا اس پہ، ڈی جی تھے، ہمیں پتہ انہوں نے اس محنت کی، بہت محنت کی. یہ ادارہ جب پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا پھر بدنامی کا باعث بن گیا. پاک آرمی کو بھی کھیل رہے ہیں بار بار. آپ کی وجہ سے کئی ادارے غیظ و غضب، عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں. چند دن پہلے یہ جو ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد ہے، اس کے باہر پولیس اور عوام کو گھسن گسا ہو رہے تھے، باوردی پولیس فوج والے تھے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو کیوں آمنے سامنے کرنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا آپ پاکستان بنانے آئے ہو، پاکستان توڑنے آئے ہو؟ آپ کہتے ہو آپ ہمارا ملک اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم لوگوں کے باقی ملکوں کو قرضہ دیا کریں گے. وہ بھائی اپنے گھر والوں کو تو پہلے دے لو، یہ چینی دال پوری کر لو، پھر باہر والوں کو قرضے کا بھی سوچ لیں گے. آپ کو فل فور عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کرنا چاہیے. پیٹرول آپ کہتے ہیں جب پیٹرول مہنگا وزیر اعظم چور ہوگا تو آپ کو کیا کہیں ہم؟ بجلی مہنگی ہوتی، بجلی ہے ہی نہیں، گیس ہے ہی نہیں، سی این جی پھر بند ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں یہ شاہد خان عباسی برا تھا بھلا تھا، گیس مل رہی تھی، 14 ماہ وزیر اعظم رہے. کسی بندے کو یہ نہیں تھا کہ آپ آ سکتے وزیر اعظم، آپ نہیں آ سکتے. آپ پرمیشن بھی لیں تو کس سے لیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ ان کم از کم جو یہ نکیل ڈالیں ان کو، یہ جو آپ کی جگ رسائی کرا رہے ہیں، ادھر یہ 88% کدھر ووٹ دیں گے آپ؟ بائی فورس تو نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ، اندر سے وہ انہی کے ساتھ ہوں گے. آپ بلا شک ان کو بلیک میل کر کے جس طرح بھی کر کے ان کو ادھر ادھر لگا لیں، لیکن وقتی طور پہ یہ ابال آئے گا. اس کے بعد الیکشن کے بعد وہی ہوگا. مجھے یاد ہے کہ 2000 میرے خیال 8-9 کا واقعہ. چودھری مجید صاحب تھے، عبد المجید چودھری صاحب تھے اے جے کے وزیر اعظم، تو یہی فاروق حیدر صاحب نے ان کے خلاف اکٹھے کر لیے کچھ افراد، اور میاں صاحب کو کہا جی ہم طریقے عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. میاں صاحب نے منع کر دیا. میں نے کہا نہیں، کشمیر کے میٹر میں بڑا حساس معاملہ ہے یہ، کشمیر جو ہے نا بڑا حساس معاملہ ہے، اس پہ بڑا سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے. تو میری آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو زعماء جا رہے ہیں نا حکومتی ادھر، یا آپ کی جو انتظامیہ ادھر ہے، آپ کو کہیں جو بھی کام کریں انتہائی سوچ سمجھ کے، انتہائی سوچ سمجھ کے. یہ سڑکوں پہ فائرنگ کرنا یہ کہاں کی بدماشی ہے؟ ہم فتح کرنا تو نہیں گئے، ووٹ مانگنے گئے، ہمارا ریکویسٹ کرنا مقصد ہے، ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اگر کوئی مارتا ہے، اگر ٹماٹر کسی کو چلے پھینک دیا گاڑی پہ، ہائی وے اتنی دور ہے، وہ آپ جا کر دیکھ لیں، وہ پہاڑوں سے بھی پھینکے نا ٹماٹر ادھر نہیں پہنچتا. اور یہ سریعام فائرنگ کر رہے ہیں. پوری دنیا دیکھیں یہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس دن سے مریم نواز صاحبہ کے، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ادھر جیسے 3 گنا بڑھ گئے ہیں، ملٹیپلائی کرنے ہیں.
آپ نے بھی ایک جلسہ کیا، آپ اپنا بھی دیکھ لیں، ان کا بھی دیکھ لیں، کل باغ میں دیکھ لیں، ممبر میں دیکھ لیں. کہنے کا مقصد ہے اپنے یہ جو رفقاء کار ان کو سمجھائیں. مہنگائی بھی آپ نے ان دنوں میں کی ہے جب الیکشن ہو رہا ہے. ادویات ہے پھر 10% مہنگی ہوگی. ہاں جی چینی، وہ چینی مہنگی ہو گئی ہے 17 روپے، گھی 41 روپے کلو مہنگا ہو گیا. آلو پیاز مارکیٹ اس منڈی میں ہی نہیں ہے. اسلام آباد منڈی پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے. میں آج گیا ہوں، دیکھا میں نے، کچھ بھی نہیں. جانور ہیں جو 30-35 کا تھا، آج 65 کا ہے، 70 کا ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ تو قربانی کے ہیں، اس کو تو سائڈ پہ رکھ لیں. لیکن باقی جو معاملات حکومت نے دیکھنے ہیں، یہ بجلی بھی ہے، بجلی ہے ہی نہیں، اس کا بل آئے گا تو چیخے نکل جائیں گی. بجلی کا بل آئے گا تو چیخے نکلیں گی، پھر لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ یار یہ لو اپوزیشن والے کرا رہے ہیں. اپوزیشن نہیں کروا رہی، آپ خود کر رہے ہو. آپ کو وزراء کرا رہے ہیں، آپ کے علماء کرا رہے ہیں. کشمیریوں سے معذرت کریں، ان کا وزیر چینج کریں. یہ ہماری پرزور اپیل ہے آپ سے کہ کوئی لائق فائق آدمی لے، کوئی کوالیفائڈ ہو، جو شاید نہ پیتا ہو. شاید بھی کہ جو گلو برجیز طاہر صاحب بھی تھے، ان کو بھی کہتے تھے پیارے چلے، وہ تو نہیں ہو. برشر سلطان صاحب ہیں، وہ تو ہر وقت شاید نہیں رہتی شاید میں. اس سیاست آپ کی گڈ ول کو خراب کر رہے ہیں. آپ کی گڈ ول جو بنی ہوئی نہیں، باقی رہ گئی ہے ساتھ، اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. میرا دل آزاری ہوئی، لوگوں نے بھی بہت فون کیے کہ اس پہ بھی کوئی بات کریں کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ حکومت کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. آپ ان سے معذرت کریں، ان کے منسٹر کو چینج کریں کہ ان کے پھائے رکھے جائیں زخموں پہ، ان کے زخموں پہ پھائے رکھے جائیں اور ان کو ٹھنڈ محسوس ہو. پھر وہ کہیں گے یار یہ عمران خان واقعی ہمارا ہے. اس طرح ایک دفعہ گئے جا کے بس ہاتھ رکھا کے واپس آ گئے، اس طرح نہیں ہوتا. یہ سیاست ایک بڑا گمبھیر کھیل ہے جس سے آپ ابھی واقف نہیں. سارے لوگ آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ آپ کے ساتھ کاٹل بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری جا کے یہ زرداری صاحب کی ملے ہیں نا، ترین صاحب کی ملے ہیں نا، دلیش صاحب کی ملے ہیں، ہاں جی میاں صاحب کی ملے ہیں، چودھری برادران کی ملے ہیں. اور کون ہے پاکستان میں شوگر مل کا مالک؟ کوئی بھی نہیں. یہ بلوروں کی تھی ایک، میرا خیال وہ 4 میں، ہاں جی وہ میرا بند ہے، مردان میں چل رہی ہے. لیکن وہی باتیں جو آپ ادھر کرتے ہو، وہ ساری باتیں آپ کے بیڈ روم جانے سے، اپنے آفس پہنچنے سے پہلے وہ ان لوگوں تک پہنچ چکی ہوتے کہ آئندہ ان کی پالیسی کیا ہے. وہ اس سے پہلے الرٹ ہو کے وہ اپنا کام ڈال دیتے ہیں. میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ ایک تو کشمیر والے میٹر پہ آپ ذرا سنجیدگی سے عمل درآمد کریں. پاک فوج کو بھی اس میں انٹرفیئرنس کرنی چاہیے کہ ہم آپ ان کے لیے کتنی قربانیاں ہم پاک فوج دے رہی ہے، اور یہ ایک بندہ جا کے ان کو لتاڑ کے تو وہ فائرنگ کر کے یہ جناب گالیاں دے کے وہ کر کے غدار ہے. یہ آپ پچھلے 2010 سے غدار 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 کہہ رہے ہیں، کسی کو ثابت تو نہیں کر سکے. آپ کا کوئی بندہ بھی ثابت کر دے کہ فلاں غدار ہے. آپ کے کسی بندے کو بھی ثابت ایک منٹ میں ثابت ہو جائے غدار. یہ غداری ہے پاکستان کے ساتھ، یہ بیان بھی غداری ہے، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. یہ گنا پور صاحب کا بیان غداری کے زمرے میں آتا ہے. یہ پاکستان توڑنے کا مطلب ہے. یہ 88% جو کشمیری ہیں ان کی دل آزاری کر کے آپ کون سا ووٹ مانگ رہے ہو؟ غداری کے زمرے میں آتا ہے. یہ آرٹیکل 6 بنتا ہے. یہ سپریم کورٹ کا ایکشن لینا چاہیے کہ آپ نے بھی یہ کیا بات کی لوارتر خانے کی پاکستان میں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے. آپ کے بہت باتیں کھلے تو بہت دور تک جائیں گی، بہت دور تک جائیں گی. اس لیے ابھی اس کو سمیٹ لو معاملے کو. آئندہ الیکشن میں وہ بھی ہوگا فلاں کی بیٹی کس کے ساتھ شادی ہے، فلاں کے بیٹے کی کس کے ساتھ شادی. یہ باتیں ادھر بند نہیں ہو جائیں گی. یہ آپ ایک نئی روایت، ایک نئی طرح، ایک نئی توجہ دلا رہے ہو بندوں. حضرت خدا بڑے پاک دن ہیں، دعا کریں. اور کبینہ میں اچھے افراد دیکھیں، جن افراد کا نام پنجاب اسٹیبلشمنٹ دیا ہے ان کو پنش کریں، ان کو سزائیں دیں. آپ دے سکتے ہو، آج نہ دیں تو پھر آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں دینے والا. پھر آپ وہی آ جائیں گے، وہ آ کے بیٹھیں گے، پہلے تو آپ کو اندر ڈالیں گے. میں کہہ دیتا ہوں آپ کو ڈالیں گے، آپ بھاگے نا نہیں دے. اسی جگہ جا کے نہ رہے جدھر میاں رہتا ہے تو آپ ضرور اندر جاؤ گے. آپ نے پاکستان کے ساتھ کوئی ابھی تک بھلا نہیں کیا، کوئی بھلا نہیں کیا. یہ انڈیا کو فارن منسٹر کا پنجانہ لے کے آپ نے بھلا کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرو. یار یہ کشمیر کا میٹر ڈسپیوٹیڈ ہے، اتنے سال سے تو حل کریں.
بار بار یو این او کی رپیٹ کر دو، یو این او کی رپیٹ کر دو، تقریر وہ بھائی اب کر رہا ہے، بڑا احسان کر دیا کشمیر کو، اس کا حق تو ادا کر دیا گنڈا پور نے، اب اور کیا چاہیے آپ کو گنڈا پور سے؟ اس کو فارغ کریں فی الفور، یہ کشمیریوں کے حق میں نہیں صحیح ہے۔ آپ نے اگر الیکشن میں کچھ سیٹیں لینی ہیں کشمیر میں، یا بے ایمانی سے لیں گے اور یا گنڈا پور کی جیسے یہ بیان کے خلاف لیں گے، وہ ووٹ دینے کے لیے پنجاب، میں خود کشمیر ہو گیا، کوئی بندہ ووٹ دینے کو تیار نہیں، قتل۔ وہ پی ٹی آئی کا نام سنے تو آپ کو دیکھ کے چلے، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے چلو عمران خان صاحب آگے دیکھ لیں گے، اب دیکھ نہیں جاتا، ٹھیک ہے آپ دیکھیں، عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہے، یہ آپ ہماری اتفاق کی علامت ہو، آپ ہمارے اجتماع کی علامت ہو، اگر آپ نے ان کو نکیل نہیں ڈالی تو پھر عوام جن جس نے ڈالی تو پھر آپ چیخو گے سب۔ اب اس کو گنڈا پور کو بھیج کے دیکھ لو، یہ الیکشن کمیشن آپ اے جے کے نے احسان کیا آپ کی پارٹی پہ، اس کو وہاں سے بھیج کے، یہ مراد سعید ہو، اس کو وہاں سے بھیج کے بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ کی پارٹی کو بچا لیا انہوں نے، ورنہ وہاں سے ان کے ٹکا بوٹی آنے تھے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ شرابیوں والی نہیں منسٹری ہے، یہ بڑے لائق فائق آدمی کی منسٹری ہے۔ میری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کے جو فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ انگیج کریں، ان کو آگے لیں گے، خوراک کے محکمے دیں، زراعت کے دیں، جو صحیح طور پہ کام کر سکتے ہیں، میرے بھائی جو کام کر سکتے ہیں، جو عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، آپ نے تو حد ہی ختم کر دی، کہیں جوگا نہیں چھوڑا عوام کو، کسی جوگا نہیں چھوڑا عوام، خدا کی قسم عوام منہ دکھانے کے قابل نہیں، گھر جاؤ تو بچے یہ چیز لے آؤ، یہ چیز لے، کریانے والے کے پاس جاؤ تو پہلے 4 گالیاں دے گا، پھر وہ پوچھے گا بھائی ہاں یہ انہوں نے یہ کر دیں گے، کس طرف جائے وہ؟ آپ بتا دو، یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ قوم کو اعتماد میں لو، خطاب کرو عوام سے، کشمیر پہ مدد کرو، اس منسٹر کو ہٹاؤ، بے شک آپ کا چاہتا ہو وہ طریق جب آپ کی چل رہی تو وہ شاید پی کے دوڑتے تھے روڈوں پہ، ہاں جی، تو میں کہتا ہوں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے، آپ ایک اچھے خاندانی آدمی، نیک آدمی ہیں، تسبیح آدمی ہوتی ہے، ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، دوسرے میں کش لگا رہے تھے، بڑا عجیب واقعہ ہو گئی پاکستان، عجیب عجیب منسٹریاں آ گئی، قسم سے 26-27 سال ہو گئے منسٹر کے ساتھ کام کرتا ہوں، ایسے منسٹر نہیں دیکھے جو کسی کی ذات پہ اٹیک کرتے ہیں، پورے 10 ضلع ہیں اے جے کے، 10 ضلع، تو 2 ضلع میں انہوں نے یہ دینگا مشتی کر دیا، تو باقی میں کیا کرتے جا رہے؟ میرا اللہ پاک آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، عمران خان صاحب میری آپ سے پرزور اپیل ہے، اس کو سنجیدہ لیں، اس مسئلے، یہ مسئلہ ادھر رکنے والا نہیں ہے، 18-19-20 ماہ رہ گئے الیکشن پاکستان میں ہوئے جب، ابھی اس کے سے پہلے آپ بلدیاتی کا ٹرائل کر کے دیکھ لیں، یہ ذاتیات اب پہلے ہوتا تھا، یہ بلدیاتی انتخابات میں، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں یہ ذاتیات بھی ہوتا تھا، یہ تو لوکل سے بھی گر گئے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے کے پی کے سے موچی بھی آئے نا ادھر، ہم اس کو خان صاحب کہتے ہیں، گنڈا پور صاحب یہ باتیں نوٹ کر لیں آپ، بہت ظلم کیا آپ نے یہ باتیں کر کے نا ادھر، بہت ظلم کیا، اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرمائے، حکومتی زعماء کی، خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کی، جو ان جیسے لوگوں کو لے کے اوپر آ گئی، وہ حدیث شریف سچ ہوگی نا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہمارے حاکمین جو ہیں ہم نے خود سلیکٹ کیے ہوں گے، وہ ہمارے اوپر وبال بن جائیں گے، وہ ہمیں ہی لتاڑا کریں گے، یہ لتاڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا محافظ ہو، بہت پاک دن ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، میرا اللہ پاک اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام میں پاکستان کا بول بالا ہو، ہر قدم میرا رہنمائی فرمائے جو ماں کی، اور انہیں نیک مال کرنے کی توفیق دے، یہ ایک ہاتھ میں تسبیح اور ایک ہاتھ میں سگریٹ، اس سے کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔